نہیں چاہیے اس کے بعد سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. As far as my introduction is concerned, my name is Roman Khan. I have done MS Finance from Quaid-e-Azam University and my PhD in Finance is in progress. Teaching here since 7 years and major subjects Accounting and Finance. اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ کون سے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بلانگ ٹو مردان کے پی کے. ٹھیک ہے, مجھے آپ لوگوں نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا جی پی اے کیا ہے اور اس کے علاوہ جاب کرتے ہیں, کون جاب کرتے اور کہاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور نام جی. My name is Waqas, Muhammad Waqas. I am working in Rawal Dam and I have done BS Tech from Islamic University. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور. Bahawalpur. اچھا, And my final result is 3.02 GPA. 3.02 ٹھیک ہو گیا. اور جاب گورنمنٹ Job Rawal Dam, ji, in irrigation department. اور ٹائپ آف جاب کیا ہے؟ Civil engineer. ٹھیک ہو گیا. My name is Aghavli and I am doing job in Airlift Tech company. ٹھیک ہے. جو grocery and pharmaceuticals deliver کرتی ہیں. And I have done last my BS Civil from same university, Islamic University of Bahawalpur. سول Yeah, civil. BS Civil. یہاں سے کیا کر رہے ہیں ادھر؟ یہاں پہ ایم ایس کون سا؟ project manager. پروجیکٹ. آپ بھی پروجیکٹ مینجمنٹ. My name is Muhammad Naveed Iqbal. نوید اقبال. Yes. And I did my BTech from UT Lahore. I belong to Bahawalpur. I do my job Rawal Dam. We are colleagues. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی آفس سے آئے ہیں. اچھا, آپ نے نوید اقبال بتایا, آغا ولید محمد وقاص. محمد وقاص. تنویر حسین. تنویر حسین. جی, I did my BTech honors from UT Lahore and working as an engineer in small time organization Islamabad. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے, آپ دونوں تو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. گروپ آپ لوگوں کا بنا تو ہے لیکن آپ لوگ اس میں ایڈ نہیں ہے. واٹس ایپ گروپ ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایڈمن کون ہے؟ اچھا, ایک پیج نکال دیں اور اس پہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ لکھ دیں. تو اس میں نے گروپ اور آج کی جو سلائڈ وغیرہ وہ سارے میں نے وہاں پہ شیئر کیے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے, جو بک ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور جو سلائڈز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بس ٹھیک ہے, میں ایڈ کر لوں گا. مجھے بس نمبر دیں, میں ایڈ کر لوں گا. تو بک بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ سلائڈ بھی موجود ہے. کورس آؤٹ لائن بھی آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے, ابھی فارمل اس لیے نہیں بنایا وہ تاکہ مجھے فارمیٹ کا پتہ چلے کہ ایم ایس والوں کا کیا فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو اس حساب سے پھر میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں گا. فرسٹ آف آل ہم آؤٹ لائن کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد چیپٹر 1 پہ ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, سو آؤٹ لائن کو اگر ہم اس میں آپ لوگوں کو بک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, بک آلریڈی شیئر بھی کر چکا ہوں. یہ چارلس پی جونز والا بک بھی بہت اچھا بک ہے, انویسٹمنٹ انالیسس اینڈ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ باقی 3 بک بھی آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ملتا ہے تو اس سے آپ کے ٹاپکس
कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आप लोगों ने मेरे से कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए एक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा या मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिख लेता हूं जो ऑफिशियल ईमेल है। ठीक हो गया। जीरो 313997981 उस पे मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है। क्विज़ेस और क्या कॉन्सेप्ट, कैसे हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इस कोर्स के, तो 50% तो सीधा सीधा आपके फाइनल टर्म के मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्विज़ेस होंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स, मिड टर्म, प्रोजेक्ट एंड फाइनल टर्म। सो जो क्विज़ेस हैं वो 10% के वेट रखती हैं, ठीक है, और हम 4 to 5 क्विज़ेस लेंगे, ठीक है, 4 to 5 क्विज़ेस लेंगे, ठीक है। और उसका फॉर्मेट आप लोगों से पहले मैं शेयर करूंगा कि क्विज़ कब हमने लेने, वो आउटलाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज 5 क्विज़ेस है तो इसका मतलब है कि अगर एक क्विज़ में 10 मार्क्स का लेता हूं तो उसके मार्क्स 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा 10 मार्क्स के आपके असाइनमेंट्स हो जाएंगे, 30 मार्क्स के मिड टर्म हो जाएगा और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, और चले 40% हम फाइनल टर्म कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पूछ लूंगा इस परसेंटेज पे, इस पे और इस पे, अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी का कोई चक्कर ना हो और वो कहते कि अगर फॉर एग्जांपल वो कहते कि 50% से कम नहीं रखना, तो फिर हम यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल वहां पे 40% अलाउड है तो फिर फाइनल टर्म 40% का होगा और प्रोजेक्ट 10% का और मिड टर्म 30% का और असाइनमेंट 30% का। प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट आप लोगों का आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट किस सेंस में होगा? तो प्रोजेक्ट जैसे हम स्टार्ट कर लेंगे ना ये कोर्स फॉर्मली, तो उस हिसाब से मैं आपको टॉपिक देता रहूंगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप लोगों से जो जो टास्क मैं कहूंगा वो आप लोग परफॉर्म कर दिए जाएंगे। तो एट द एंड टाइम जैसे हम सेमेस्टर के एंड तक पहुंच जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अब भी आ जाते हैं टॉपिक्स क्या कवर करने हैं। इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड। अच्छा चले इसको अगर हम देखें तो टॉपिक 1 जो है वो है इन्वेस्टमेंट सेटिंग, के इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है क्या चीज? सबसे पहले आजकल तो हर कोई कहता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज के इन्वेस्टमेंट है क्या चीज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो आपको दोनों चीजें मिल सकती है, आपको नफा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपके साथ फिर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, रिटर्न एंड रिस्क वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अब अगर आप इस चीज को देखें कि रिटर्न एंड रिस्क, तो यहां पे फिर एक और चीज आ जाता है। अगर आप यंगस्टर को देखें और थोड़ा सा सीनियर सिटीजन को देखें, ठीक है, तो यंगस्टर थोड़े से एक्टिव होते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। आपने अगर गाड़ी चलाई हो तो गाड़ी जब चलाते तो यंग बंदा कैसा चलाते, और फिर अगर आपका कोई फादर चला रहा हो या आपके कोई अंकल चला रहा हो तो वो 60 या 40 के स्पीड से आम रोड पे जा रहा होगा और आप उसी रोड पे 80 और 100 से चलाते हैं। तो वो बेसिकली दैट इज रिस्क टेकिंग। वो उसमें रिस्क टेकिंग का मादा होता है यंगस्टर में। यंगस्टर कहते हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जो थोड़े से सीनियर सिटीजन होते हैं वो डरते हैं, वो कहते हैं कि यार चलो कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, या वो मुख्तलिफ उसके एजम्पशंस होते हैं। सपोज सबसे पहले उसके साथ एज फैक्टर भी एक चीज होती है ना, वो कहते हैं कि
तो उसको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए होता है। वो कहते हैं कि मैं किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड रिटर्न आना शुरू हो जाए। और जो यंगस्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम फिक्स्ड रिटर्न से ताल्लुक नहीं रखते, बस जहां से ज़्यादा आ जाए, बेशक रिस्क भी हो लेकिन रिटर्न भी हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने ये डिस्कस किया कि रिटर्न और रिस्क क्या चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कितने टाइप्स ऑफ रिटर्न है, अच्छा ये रिटर्न बनता कैसे हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड रेट होता है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि आगा वलीद साहब किसी से डिस्कस करता है और वो से कहते हैं कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देते हैं तो आपको इंटर्न में हर मंथ या हर साल इतना कुछ रिटर्न देता रहूंगा, तो ये वो रिक्वायर्ड रेट है इसके लिए। ये डिस्कस करेगा कि अच्छा यार ये जो मुझे 10% मिल रहा है या 15% मिल रहा है, ये मेरे लिए क्या काफी है या मुझे कहीं और भी इससे अच्छा रेट मिल सकते हैं। तो ये खुद वो चीज कैलकुलेट करेगा, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि इसको ये बंदा 10% दे और बाहर मार्केट में 15% चल रहा हो, 12% चल रहा हो, ठीक है। तो ये आपके साथ तो इसके साथ फिर हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बनता कैसे है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या चीज है। और साथ में अगर आप इंटरेस्ट रेट को देखें तो इंटरेस्ट रेट डिपेंड होता है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, तो वो चीजें भी हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम जाएंगे, मैं इस तरह बता देता हूं, वो आउटलाइन आप लोग बाद में देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, कि कहां कहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज वेयर यू कैन इन्वेस्ट। सो यू कैन इन्वेस्ट आइदर बाय डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कई चीजें ऐसी होती है जहां पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इस तरह फिर फ्यूचर फाइनेंशियल मार्केट्स की बारी आ जाती है कि जो आपके साथ फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, वो हम इस कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रिटर्न के टाइप शुरू हो जाते हैं कि आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न है। इसको फिर हम शुरू करते हैं, कंपनी एनालिसिस हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी कंपनी की एनालिसिस हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट सपोज आपने कोई एबीसी कंपनी चूज की है और आप कहते हैं कि एबट कंपनी या कोई भी कंपनी, और उसकी एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो उस कंपनी की एनालिसिस जब आप करते हैं तो उसकी आपने शेयर प्राइसेस निकाल ली, ठीक है, रिटर्न कैलकुलेट करना हम आज के क्लास में इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर उसके बाद आप जाते हैं कि वो कैसे किसी कंपनी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, और उसकी एट द एंड शेयर प्राइस कैसे बनती है। तो वहां पे एक और चीज आपके साथ आ जाती है, अगर आप लोगों ने देखा हो मार्केट इंडेक्स का सुना होगा आप लोगों ने, आप लोग अक्सर देखते हैं कि इंडेक्स पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स पॉइंट इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे आ गया, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, जैसे कि C100 इंडेक्स है कि वो 100 कंपनीज है, वो 100 कंपनीज कौन सी है जो इस इंडेक्स में शामिल हो रही है, ठीक है। और अगर कोई नई कंपनी इसमें आ जाती है तो वो कब आती है और वो कैसे आती है, उसके लिए क्या तरीकेकार क्या है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीजें कर लेते हैं तो फिर आपके साथ प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है इसी के साथ। अब प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कहते हैं कि लेट्स सपोज नवीद इकबाल साहब कहते हैं कि नवीद इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज हम शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो ये कहता है कि यार उसको सबसे पहले जाना होगा किसी ब्रोकर के पास। ब्रोकर कौन होता है, वो बंदा जो कि शेयर्स वगैरह की डील वगैरह करता है, ठीक है। तो उसके पास जाएगा, वो वहां पे इसके लिए अकाउंट खोलेगा, वहां पे अकाउंट खोलने में उसके पास मुख्तलिफ अकाउंट्स आ जाते हैं, वहां पे फिर आप मार्जिन फाइनेंस या मार्जिन ट्रेडिंग भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेटलमेंट की तरफ हम जाएंगे और टैक्स वगैरह के वो जो अकाउंट है वो कितने दिनों में आपका अकाउंट तो खुल जाएगा, लेकिन वो कितने दिनों में आपके नाम हो जाएंगे वो शेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर आगा वलीद साहब शेयर सेल करते हैं और नवीद साहब ले रहे हैं, तो वो जो टाइम है वो कितने दिनों में ये उसके नाम से इसके नाम आ जाएंगे। और वहां पे आपके साथ एक चीज बताता चलूं कि शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स, ठीक है।
تو وہ جو ڈیویڈنڈ ہے وہ کس کو ملے گا, اس کو ملے گا یا اس کو ملے گا, اس کو پھر ہم کہتے ہیں ایکس ڈیویڈنڈ ڈیٹ. ٹھیک ہے, کہ وہ ڈیٹ جس پہ یہ شیئرز ایکس ڈیویڈنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ یہ جو آپ نے کمپنی چوز کی اس کی تو آپ نے ریٹرن اور سارا کچھ آپ کیلکولیٹ کر رہے, لیکن اگر آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگ ان ون باسکٹ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی ایک کمپنی میں جاتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کی پوری انویسٹمنٹ یا تو بہت اوپر بھی جا سکتی ہے اور یا پھر گر سکتی ہے پوری. اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ پورٹ فولیو آپ انویسٹمنٹ میں جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ میوچل فنڈز. ٹھیک ہے, اب میوچل فنڈ لیٹ سپوز اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ڈفرینٹ کمپنیز ہے اے بی سی ڈی. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ میں ان تمام میں تھوڑا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اگر اے لاس کرے تو بی اور سی تو پروفٹ دے گا نا. لیٹ سپوز اگر آپ نے صرف اے میں کر دیا, اگر پروفٹ کیا تو ٹھیک ہے, اگر پروفٹ نہیں کیا, لاس کیا, تو سارا نقصان مل جائے گا آپ کو. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ اپنی پرسپشن پہ یا آپ کسی سے گائیڈنس لیتے ہیں یا لیٹ سپوز آپ کے پاس نالج ہے, تو اس حساب سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اے میں ہے میں چلے اس میں 10% انویسٹ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بی والی جو کمپنی ہے یہ بہت اچھی ہے اور میں اس میں 30% انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس طرح آپ کہتے ہیں کہ سی میں 30% کرنا چاہتا ہوں, اور پھر آپ کے پاس مزید کتنا رہتا ہے, یہ 30 اور 30 60 اور 70 اور 30% آپ اس میں لیٹ سپوز یہ چینج کر لیتے ہیں, اس کو 20 کر لیتے 40 کر لیتے ہیں, اس کو 20 کر لیتے ہیں, تاکہ انڈرسٹینڈنگ کے پرپس سے آپ یہ نہ کہو کہ 30 اس نے فکس کر دیا. تو وہ ڈیفرنٹ ہے, اس میں آپ نے 10% کر دیا, اس میں 40% 50% اور یہ 20 70% اور یہ آپ کی اوورال انویسٹمنٹ ملٹیپل چیزوں میں چلی گئی. اب یہ نقصان اس میں منیمائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نقصان منیمائز ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک کمپنی نقصان کرے تو باقی تو پروفٹ دے جائے گی. اس میں پھر صرف کمپنی کی بات نہیں ہے, انسٹرومنٹس کی حساب سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی انویسٹمنٹ ایکویٹی اور ڈیٹ کے حساب سے رکھنی ہے. ٹھیک ہے, کچھ انویسٹمنٹ میں ڈیٹ میں کرنا چاہتا ہوں, لیٹ سپوز 50% ڈیٹ میں اور 50% ایکویٹی میں. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ میں آپ کو نقصان نہیں ہوتا, ڈیٹ میں نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں فکس ریٹرن ہوتا ہے, کمپنی لاس کرے لیکن آپ کو اس نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو لاس ہے وہ منیمائز ہو گیا 50%. ٹھیک ہے, تو وہ پورٹ فولیو اور پورٹ فولیو ریٹرن اور اس پورٹ فولیو سے ہم ملٹیپل کون سی کمپنی چوز کرے یا کون سے انسٹرومنٹ چوز کرے جس سے ہمارے پاس یہ پورٹ فولیو بن جائے, یہ ہمارا پورا اس کورس کا حصہ ہوگا. اس میں ہم کمپنی انالیسس پڑھیں گے, جس میں ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل انالیسس, ایک ہوتا ہے ٹرینڈ انالیسس. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل انالیسس بھی جو آپ نے پچھلے سارے جتنے بھی یہ ریٹرن اور یہ چیزیں ہسٹوریکل ریٹرن وغیرہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرینڈ انالیسس جب آپ اوورال ہسٹوریکل گرافس اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک اوورال ریٹرن چوز کرتے ہیں کہ اس کا کیا آگے کا فیوچر کیا ہوگا, کہ اس کمپنی کا کیسے. لیٹ سپوز اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کمپنی موسٹلی سائیکل ریپیٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کا ایک سائیکل سے جا رہی ہے, تو آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ کمپنی کس ٹائم پہ نقصان کی طرف جاتی ہے اور کب یہ پروفٹ پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں بھی کوئی کمپنی ہوتی ہے جس نے کبھی نقصان ہی نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بھی کوئی پوائنٹس آپ کو ضرور مل جائیں گے کہ وہ کوئی وقت ہے جس پہ سیزنل کمپنی جو ہوتی ہے, سیزنل انویسٹمنٹ, اس میں کوئی ایک خاص ٹائم آتا ہے. لیٹ سپوز اگر ہم کہہ دیں کہ کولڈ ڈرنکس والے بزنسز جو ونٹر کا سیزن آئے گا تو اس میں ان کا سیل کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ہو سکتا ہے. فارملی ہم ٹاپکس پہ جاتے ہیں, یہ سارے ٹاپکس اس میں لکھ کے ہیں آؤٹ لائن میں. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز. کوئی بھی نہیں ہے, میرا سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ 3 میرے پہلے سے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ لوگ نئے ہیں. کسی کو میری آواز سے, میرے اسپیکنگ پاور سے کوئی بھی آپ لوگ کو کوئی ایشو ہے تو پلیز. اس چپٹر میں ہم کیا کور کریں گے وہ ہے وائی ڈو انڈیویجولز انویسٹ.
ٹھیک ہے. لوگ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ 100 روپے اگر وہ کماتے تو وہ 100 کے 100 نہیں خرچ کرتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ کچھ سیو کرتا ہے تاکہ اپنے کرنٹ کے جو چیزیں ہیں کرنٹ ٹائم پہ کنزمپشن کو تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں اور اس کو فیوچر کے ریٹرن میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی فیوچر ریٹرن مل جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت کنزرویٹو ہے. کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے کنزرویٹو ٹائپ کنجوس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, 100 روپے میں سے 10 روپے خرچ کرتے ہیں, 90 سیو کرتے ہیں, لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اور خاص کر عمران خان کے گورنمنٹ میں جو روز چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مزاحیہ اسٹیٹمنٹ تھا, اس کو آپ لوگ دل پہ نہ لے, کوئی پولیٹیکل ہمارا کوئی اس میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو کیا چیز ڈسکس کر رہا تھا, ذہن سے نکل گیا. سیونگ اور انویسٹمنٹ. ہاں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ سیو کر سکتے ہیں, کچھ لوگ کم سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہر کوئی سیو کرتا ہے کچھ نہ کچھ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں وہ کنسیپٹ آپ سے ڈسکس کرتا کہ کنزرویٹزم وہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہر کوئی یہ ڈرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کا میرے پاس کچھ نہ کچھ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے لوگ انڈیویجول انویسٹ کرتے ہیں. وہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو, واٹ از این انویسٹمنٹ, کہ انویسٹمنٹ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو وی میئر دا ریٹ آف ریٹرن, کیسے ہم ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ہاؤ ڈو انویسٹر میئر رسک ریلیٹڈ ٹو الٹرنیٹیو انویسٹمنٹس. ٹھیک ہے, کہ وہ انویسٹر میئر رسک کے رسک کیسے میئر کیا جاتا ہے. تو جو اسٹیٹسٹک والا بندے ادھر کوئی تھا, آپ تھے بھی اسٹیٹسٹک والے, کس نے بتایا مجھے ادھر اسٹیٹسٹک کا؟ اچھا, وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ٹرم سنا ہوگا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. ٹھیک ہے, اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے مین ایوریج کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ایوریج سے جب آپ تھوڑا سا ہٹ کر چینج ہو جاتے ہیں نا اپنا ڈائریکشن, اس کا بھی آسان کر دیتا ہوں. موٹر وے پہ آپ سب لوگ جاتے ہیں, 120 کا اسپیڈ لکھا ہوتا ہے, لیکن گاڑی کبھی بھی 120 پہ نہیں جاتا. اچھا, اگر کروز ہو وہ الگ ہے, ادروائز کبھی 140 130 کبھی 100 کبھی. یہ اصل میں آپ کیا کرتے ہیں, اسٹینڈرڈ سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بیسیکلی آپ کو رسک کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آپ کے ساتھ کہ what factors contribute to the rate of return that. اچھا, یہ وہ چیز ہے کہ یہ جو ریٹ آف ریٹرن ہے یہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے کہ what macroeconomics and microeconomic factor contribute, کہ وہ کون سے میکرو اور مائکرو اکنامک فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے اس رسک کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام تر چیزیں اس چیپٹر میں ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے, وائی ڈو انڈیویجول انویسٹ, اس پہ میری سن لے, یہ سلائیڈ آپ کو مل چکے ہیں گروپ میں. ٹھیک ہے, آپ گروپ ایڈمن آپ بھی ہو؟ ٹھیک ہے, اب لوگ کیوں انویسٹ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ہم نے اس سے پہلے ڈیسائیڈ کیا, ڈسکس بھی کیا کہ لوگ کیوں انویسٹ کرتے ہیں. تو ہر کوئی بندہ اسی لیے انویسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی کرنٹ کنزمپشن کو تھوڑا سا کم کر لے اور فیوچر ریٹرن کو بڑھا دے اپنے لیے. ٹھیک ہے, کل کا کوئی بھی سچویشن ہو سکتا ہے, وہ اچھا لائف بھی گزار سکتے ہیں, وہ ملٹیپل ریزنز اس کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تو ہمارا اتنا ڈسکشن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے ساتھ پھر انڈیویجولز آ جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں رسک ٹیکر, کچھ ہوتے ہیں رسک ایورس. ٹھیک ہے, رسک ٹیکر اور رسک ایورس کیا چیز ہوتی ہے. رسک ٹیکر ابھی تھوڑی سی پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیا, رسک ٹیکر اینڈ رسک ایورس. اب رسک ٹیکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کون ہے, وہ لوگ جو ینگسٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ینگسٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور رسک ایورس کون ہوتے ہیں, جو رسک سے تھوڑا دور بھاگتے ہیں, اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا ہو لیکن بس پکا ہو. ایسا نہیں کہتے کہ یار میں اگر زیادہ کماؤں. ٹھیک ہے, اس کا یہ سوچ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا ہو لیکن کوئی ایک کنٹینیوس فلو آ رہا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کون ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑے سے سینئر سٹیزن اگر ہم کہہ دیں اس کو.
ٹھیک ہے. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ینگسٹر میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی ریگولر فلو میں انویسٹ کروں, ٹھیک ہے. اور سینئر سٹیزن میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں. اس کا ایگزامپل دو طریقوں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ریٹرن آپ کو مختلف چیزوں سے ملتا ہے. دو مین طریقے ہیں ریٹرن کے ٹائپ سے, ٹھیک ہے. جس کو اگر ہم کہہ دیں کہ ایک آپ کے ساتھ ہے کیپٹل گین, اور ایک آپ کے ساتھ ہے ریگولر کیش فلو, جس کو آپ ڈیویڈنڈز بھی کہتے ہیں. اب کیپٹل گین کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی قیمت, کسی بھی چیز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ. اور ریگولر فلو جو آپ کو اس سے منتھلی کوئی ریٹرن ملتا ہے. تو ابھی ہم نے فارمل انویسٹمنٹ کے انسٹرومنٹ ڈسکس نہیں کیے, اسی لیے میں شیئرز کے اوپر ایگزامپل بعد میں دوں گا, ٹھیک ہے. انٹروڈکٹری ٹائپ ہے کہ فکس یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا چیز؟ ریگولر کیش فلو میں آپ نے بتایا کہ منتھلی پیمنٹ ملے گی. ہاں ہاں, وہ فکس بھی ہو سکتی ہے اور ان فکس بھی ہو سکتی ہے, اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. یہ جب اب میں ڈسکس کروں گا نا تو اس کے بعد اپنا کوشچن رکھو. میں سمجھ گیا, لیکن اسی لیے تاکہ آپ کو شاید بہت یہ کلیئر ہو جائے. اب یہاں پہ میں صرف آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں کہ یہ دونوں ریٹرن ہو سکتے ہیں. اس ریٹرن میں کون انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں کون انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, رسک ٹیکر اور رسک ایورس, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. کے ساتھ جو کوئی بھی چلے, سب سے آسان پراپرٹی والا بزنس ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, گھر خرید لیتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں. اس کا کیا غرض ہوتا ہے؟ اس کا یہ غرض ہوتا ہے کہ چلے وہ گھر اس نے خرید لیا اور اس کو سیل کر کے اس کو قیمت میں چلو 2-3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ منافع ہو جاتا ہے. اب اس نے کیا کہ قیمت میں جو اتار اس نے کیا نا, اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین. اور اگر اس نے اس کو لیٹ سپوز 80 لاکھ کا خرید اور 75 لاکھ کا سیل کیا تو اس نے کیپٹل لاس کر دیا. تو اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ رسک ٹیکر لوگوں کا کام ہے. اب جو رسک ایورجن لوگ ہیں, جو رسک کو ایورس کرتے ہیں, وہ لوگ جو بھاگتے ہیں رسک سے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز میں انویسٹ کرے جس سے ان کو فکس ماہانہ انکم آئے. فور ایگزامپل وہ کہتے ہیں چلے یار ایک گھر خرید لیتا ہوں, ہر منتھ اس سے کرایہ آتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سینس میں یہ فکس ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اگر ویریبل ریٹرن پہ جاتے تو اگین وہ پھر تھوڑا سا رسک ٹیکنگ کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم یہ شیئرز اور بانڈ پہ ایکسپلین کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ آگے ٹاپک میں ہو جائے گا کہ جو شیئرز یا بانڈ کی اتار چڑھاؤ ہے پرائس میں, اس کو پھر ہم کہتے ہیں کیپٹل گین اور کیپٹل لاس, ٹھیک ہے. دونوں پاسبلٹی ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے. اور جو آپ کو ریگولر کیش فلو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ پیمنٹ یا پھر ڈیویڈنڈز اگر شیئرز ہو تو, ٹھیک ہے. یہ آگے سارا انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو رسک ٹیکرز اور رسک ایورس, اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے, کیپٹل گین یا پھر آپ کو ریگولر کیش فلو وغیرہ اس طرح انٹرسٹ ڈیویڈنڈ وغیرہ میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انٹرسٹ جو ماہانہ کرایہ آتا ہے, اس کو ٹرم میں کیا کہیں گے, انٹرسٹ کہیں گے یا ڈیویڈنڈز کہیں گے؟ نہیں, یہ تو آپ کو ایک ریگولر کیش فلو مل رہا ہے نا, یہ آپ کی ریونیوز ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کا دوسرا ہے, چلے آپ سے ایک جنرل کویسچن پوچھ لیتا ہوں, سیلز اور ریونیو میں کیا فرق ہے؟ سیلز اور ریونیو میں, ہاں دونوں اگر آپ دیکھ لیں, کبھی انکم سٹیٹمنٹ میں سیلز لکھا ہوتا ہے, کبھی ریونیو لکھا ہوتا ہے. سیل میں وہ چیز آ گئی جو آپ نے سیل کی ہے, ریونیو وہ ہے جس میں آپ کو پروفٹ ہوا ہے, جتنا پرسنٹ پروفٹ ہوا ہے. اس میں مائنر سا ڈفرینس ہے. سیلز کی جب باری آتی ہے نا تو آپ ڈسکس کرتے, تو جب مرچنڈائز بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ سیل لکھا جاتا ہے. اور جب کبھی سروس ٹائپ آپ بزنس ہوتے ہیں تو اس میں ریونیو, لیکن کوئی خاص اس طرح یہ نہیں ہے کہ آپ وہ یوز نہیں کر سکتے, لیکن اس میں میجر ڈفرینس یہی ہے. اسی لیے پھر جب سروس سیکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ کاسٹ آف سیل لکھا ہوتا ہے, اور جب مرچنڈائز ٹائپ بزنس ہوتے ہیں وہاں پہ کاسٹ آف گڈ سولڈ لکھا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نیٹ سیل. نیٹ سیل جب آپ سیل سے وارنٹیز وغیرہ نکال لیتے ہیں. انویسٹمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ ساتھ ساتھ آگے میں ڈسکس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ان سلائیڈ کو تھوڑا میں آگے لے جاتا ہوں ڈیفینیشن پہ. اچھا, اگر ہم انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھیں نا تو یہاں پہ آپ کے ساتھ
لیے تو اتنا پیچھے چلا گیا. کمٹمنٹ آف فنڈس, آپ کے پاس کوئی بھی پیسہ ہے, فنڈز ہے, ٹھیک ہے. کمٹمنٹ آف فنڈس, آپ نے ارادہ کیا فنڈز کا. ان ایسٹس آف این آرگنائزیشن, یہ از نہیں ہے, ان ہے, ٹھیک ہے, میں نے تھوڑا سا ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ان ایسٹس آف این آرگنائزیشن, کسی بھی آرگنائزیشن کے ایسٹس میں فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم, ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے, ان ایکسپیکٹیشنس آپ ریٹرن وتھ کیلکولیٹڈ رسک. آپ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کس اینگل سے کرتے ہیں, کسی خاص مقصد کے تحت. وہ مقصد آپ کا ہوتا ہے ریٹرن, اور اس ریٹرن کو آپ ایک خاص کیلکولیٹڈ رسک کے طور پر لیتے ہیں کہ کتنا رسک میں برداشت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تمام تر چیزیں اب ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. ایسٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں, کون بتائے گا ایسٹس؟ ایسٹ جو کسی کمپنی کی پروڈکٹ ہے یا جو چیز وہ کام کار ہے اس کو ایسٹ آئی تھنک اس کی ٹوٹل کیپٹل کاسٹ کسی بھی کمپنی کی یا کسی انڈیویجول کی. سر اگر ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کے پاس مشینری ہے ان کا ایسٹ, ٹھیک ہے. میری ترقی ہے, میرے پاس جو چیز میرے پاس ہے وہ ایسٹ ہے. اب ٹھیک بول رہے ہو, لیکن تھوڑا سا اگر اس کو انگلش میں کنورٹ کرو گے تو یہ ڈیفینیشن بن جائے گا ایسٹس کا. which I have. سر یہی مطلب ہے اس بات کا, مطلب کوئی بھی چیز ہے جو میری پرسنل ہے وہ مطلب میرا ایسٹ ہے جس کو میں یوز کر سکتی ہوں اپنے فردر اس کے لیے. سر سپوز میرا گھر ہے, ایسٹ ہے, میرا موبائل ہے, اور اگر وہ گھر آپ نے قرض سے خریدا ہے تو پھر بھی آپ کا گھر ہے, تو پھر کیا وہ ایسٹ ہے؟ اگر ایک گھر ہے, لیٹ سپوز آپ نے بینک سے گاڑی لی ہے قسطوں پہ, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی گاڑی ہے لیکن آپ نے بینک سے لی ہے اور آپ اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے رہے, تو کیا وہ آپ کی ایسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا تو آنر بینک ہی ہوتا ہے اس ٹائم پہ, جس ٹائم تک آپ اپنی پوری پیمنٹ نہیں کرتے. تو پھر وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے یار. سمپل ڈیفینیشن ہے, اقبال صاحب نوید صاحب نے بتا دیا, لیکن اس نے اردو میں بولا, لیکن اس نے کلیئر نہیں بتایا. آل دیٹ یو اون, ٹھیک ہے. یہ دیکھا نا, یہ آپ کے ساتھ پورا بیلنس شیٹ اس سے بنتا ہے, ایسٹس, لائبلٹیز اینڈ ایکویٹیز. یہ کیا ہے؟ اگر اس کو آپ ڈیفینیشن کی طرف لے جائیں نا, تو یہ کسی بھی آرگنائزیشن کا وچ یو اون, جو آپ کے اپنے ہے, جو آپ نے ملکیت لی ہے کسی چیز کی. پھر لائبلٹی کیا ہے؟ وچ یو او, جو آپ کے واجب الادا ہے, جو آپ کا اوپر ادار ہے, جو آپ کو ادا کرنے ہیں, جو آپ کو واپس کرنے ہیں. اور یہ والا ریزیڈوئل کلیم, ٹھیک ہے. تو یہ ایسٹس جو ہیں, اب آپ کے بیلنس شیٹ میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایسٹس. ریزیڈوئل کلیم, ریزیڈوئل کلیم کو اکثر میں مزاحی ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ریزیڈوئل, آپ نے کیمسٹری میں بھی سنا ہوگا, ریزیڈیو یا پھر سالویج ویلیو, اس طرح کی سالویج, اس طرح کا کوئی ورڈ تھا جو پریسیپیٹیٹ تھا, کوئی جو پانی گرم کرتے ہیں اور اس سے نیچے وہ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو لاسٹ میں بچ جاتی ہیں, جو بالکل لاسٹ میں بچ جاتی ہے, اس کو ریزیڈیو یا ریزیڈوئل ویلیو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیمسٹری میں نے 2005-06 میں پڑھی. تو اچھا, تو یہاں پہ ریزیڈوئل کلیم کا مطلب کیا ہے؟ ریزیڈوئل کلیم کا مطلب یہ کہ کمپنی جب بھی ارن کرتی ہے نا, تو سب سے پہلے وہ ادار والوں کو انٹرسٹ کے پاس, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ آپ کو ہر حال میں ملے گا, مطلب وہ فکسڈ ہوتا ہے, کنفرم ہوتا ہے, آپ کو ملے گا.
जो रेजिजुअल क्लेम होता है ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इसका अक्सर मैं समझाने के गर्ज से ये कहता हूँ कि आपके घर जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए खाना बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया जाता है, तो आप ऐसा समझो कि वो मेहमानों का आपके ऊपर उधार है, ठीक है। वो खाना आप उनको पहले सर्व करते हैं, जब आखिर में घर वाले रहते हैं, अगर उनसे कुछ बचा तो आप खा लोगे, अगर कुछ नहीं बचा तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपको रेजिजुअल इनकम का अंदाजा हुआ होगा कि जो रेजिजुअल क्लेम है ये वो है जो मेहमानों से कुछ बच जाए उसके ऊपर हर कोई कहता है कि मैं भी खाऊं, सारे घर वाले फिर कहते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेजिजुअल क्लेम, ओ और ऑन, ठीक है। ये बेसिक डिफिनीशन है, अगर कोई आपसे कभी भी पूछेगा और आप ये कहेंगे तो आपका आंसर 100% ठीक रहेगा। तो यहां पे हम एसेट की बात कर रहे थे कि जो एसेट्स है, तो एसेट्स आपके साथ आपने डिस्कस किए हैं कि एसेट्स आपके साथ करंट भी हो सकते हैं एंड फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके करंट एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसके फिक्स्ड एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब करंट एसेट कौन से एसेट होते हैं? वो एसेट जो कि 1 साल के लिए होते हैं, और वो एसेट जो मोर देन 1 ईयर आप पीरियड कवर करें उसको फिर हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसी तरह आपके साथ कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। कौन बताएगा टेंजिबल इनटेंजिबल? टेंजिबल मीन जिसको आप टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल वो जो आप उसको टच नहीं कर सकते। सबसे आसान आपके साथ जितने भी एसेट्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, आपका सेवमार्ट, लेट सपोज सेवमार्ट का अगर एग्जांपल आप ले लें, एक मेगा मार्ट है ना, तो सेवमार्ट में जितनी भी चीजें पड़ी है ये उसके टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, और ये उसकी इन्वेंट्री भी है, उसके एसेट्स बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि सिर्फ वो सामान पड़ा है। लेकिन अगर इनटेंजिबल की बात करें तो उसका एक नाम भी है, गुडविल, लाइसेंस, ये चीजें जो है ये आपके साथ इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसको आप कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल है। आपने कभी भी अगर किसी बिजनेस को देखा हो कि वो सेल हो रहा होता है, तो अगर उसमें सामान, हम इधर एक शॉप सेल हो रहा था, 8 लाख पे सेल हो गया मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह के अमाउंट पे, तो मैंने कहा कि इसमें सामान कितना था, दोस्त था मेरा, तो वो कह रहा था इसमें 6,70,000 का सामान था। मैंने कहा फिर क्यों? कहते कि 1,30,000 इसका गुडविल था। मैंने कहा वाह भाई यार, ये लोग भी गुडविल, तो ये अच्छी चीज़ है गुडविल। अगर आपने किसी भी बिजनेस का नाम बनाया ना, तो उसमें सामान हो या ना हो, लोग आपसे लेंगे चीज़ें। अब ये जो आप फ्रेंचाइज लेते हैं, ये क्यों गुडविल है ना। मैकडोनल्ड्स को क्यों लोग कहते हैं कि हमने, वो देते ही नहीं है किसी को फ्रेंचाइज, KFC वालों से लोग लेते हैं, ये क्यों? ये बेसिकली गुडविल की तरफ लोग जाते हैं कि उनका एक नाम है, वो हम यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको कामयाब करने के लिए आपको आराम से 3, 4, 5 साल लगेंगे उस बिज़नेस को। लेकिन आपको रेडीमेड कोई नाम मिल जाए कि आप उसके साथ लिख दे के एक स्कूल था उसमें लिखा था ए प्रोजेक्ट ऑफ एजुकेटर्स, पता नहीं कोई इस तरह, तो ये क्या है? ये बेसिकली किसी का नाम आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप किसी के एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं, फिर आपके साथ फाइनेंशियल एसेट्स भी आ सकते हैं, और आप उसमें से रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल्स के साथ ताल्लुक रखती हैं, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे शेयर्स, बॉन्ड्स, इस तरह जो सिक्योरिटीज हो। रियल एस्टेट सिंपल है, प्रॉपर्टी वगैरह। अब इन दोनों में प्लस माइनस क्या है? इसमें रिस्क होता है लेकिन इसमें प्रॉफिट भी होता है। इसका जो एडवांटेज है ना इन दोनों का, वो ये है कि फाइनेंशियल एसेट का जो एडवांटेज है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या चीज होती है? लिक्विडिटी आपका ईज ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश। कोई भी एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप रियल एस्टेट सेल करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो उसमें टाइम लगता है।
اس طرح کی فائنینشیل ایسٹ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو وہ پٹاپٹ سیل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ شیئرز وغیرہ آپ جائیں گے تو بس بروکر سے صرف کہیں گے کہ میں نے یہ شیئر سیل کرنے ہیں یا میں نے پرچیز کرنے ہیں, وہ فوراً ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس میں لیکویڈیٹی کا کنسرن آ جاتا ہے. لیکویڈیٹی کیا ہوتا ہے؟ لیکویڈیٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایسٹ کتنے آسانی سے کیش میں کنورٹ ہوتا ہے, کتنی جلدی کنورٹ ہوتا ہے. آسان کرتے ہیں پھر سے. سوزوکی مہران گاڑی ہے ایک کے پاس, اور ایک کے ساتھ وہ جو شیورلیٹ ہے, پتہ نہیں کون سا, وہ جو چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے, وہ دونوں اگر مارکیٹ میں لے جائے, چلے سینٹرو ہے, دونوں مارکیٹ میں جائے گی, کون سا جلدی بک جائے گا؟ مہران جلدی سیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ لیکویڈیٹی اس کی ہائی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو دوسرا ہے وہ سیل ہوگا, اس میں ٹائم لگ جائے گا, اس کی لیکویڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ انلیکوڈ ایسٹس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ میں آپ نے ان ایسٹس میں انویسٹ کرنا ہے جس کی لیکویڈیٹی ہائی ہو, کیونکہ انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ یار بس مجھے پیسے جو میرے پاس تھے مجھے نہیں چاہیے, جب بھی سیل ہو جائیں گے. وہ تو چلے اگر کوئی بہت امیر بندہ وہ کہہ دے کہ یار میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ میں اگر ساری بھی انویسٹ کروں مجھے ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن کوئی بھی بندہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی جگہ میں انویسٹمنٹ کریں جس سے آپ کی انویسٹمنٹ سٹک ہو جائے تو آپ کا پورے کا پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا ایسٹس. ہم نے ایک ٹاپک اس میں ورڈ ایکسپلین کیا کہ کمٹمنٹ آف فنڈز. فنڈز تو آپ کو آسان ہے, کمٹمنٹ آپ نے ارادہ کیا, اور فنڈز آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ آپ نے انویسٹ کے کمٹمنٹ کی اس کی. اور ایسٹس آپ ان آرگنائزیشن, کسی بھی آرگنائزیشن کے اساسوں میں سے وہ آپ نے ڈفرینٹ ٹائپ سے آپ نے ڈسکس کیا اس کو. یہاں پہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیا کریں. اور کیا ہے پارا اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم, شارٹر پیریڈ آف ٹائم, لانگر پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, وہ مختلف ہو سکتی ہے. کوئی انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ 1 سال کے لیے کرتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ شارٹر مین 3 مہینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, 1 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے. 1 سال تک جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کہتے ہیں. جب مور دین 1 ایئر کو کنورٹ کرتی ہیں, کور کرتی ہیں, اس کو پھر ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی اور بھی بیچ میں, جب فردر ڈیٹیلز میں ہم جاتے ہیں تو 1 سے لے کر 3 ایئر تک جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کو انٹرمیڈیٹ ٹرم انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو 3 ایئر سے لانگ ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اوورال اگر ہم جنرلی کہتے ہیں تو 1 ایئر تک شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ, 1 ایئر سے جب زیادہ ہوتے ہیں اس کو پھر ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ان ایکسپیکٹیشن. اب کوئی بھی بندہ مفت میں تو پیسے کسی کو نہیں دیتا. ہر کوئی جب کسی کو پیسہ دیتا ہے تو وہ اس اینگل سے دیتا ہے کہ اس کو ان ریٹرن کچھ مل جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, ان ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن, وہ ریٹرن کے خاطر کہ اس کو کیا ملے گا, واٹس ان اٹ فار می, وہ والا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ. اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا کیا فائدہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ریٹرن. اب ریٹرن آپ کا کیا ہے, کیسے ملے گا. ٹھیک ہے, اگر تو فار ایگزامپل اس چیز کو دیکھیں تو ریٹرن ہم ابھی فردر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, وتھ کیلکولیٹڈ رسک, اور اس میں رسک بھی ہمیشہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ خواہ ریٹرن آپ کو ملتا رہے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نقصان کر جاؤ, تو اس نقصان کے کتنے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, وتھ کیلکولیٹڈ رسک. ٹھیک ہے, اب ریٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو ریٹرن کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے, یہ جو پہلے 3-4 سلائیڈ گزر گئے یہی میں آپ کو ابھی بورڈ پہ ہی ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو ریٹرن ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہم ایک ورڈ, آسان سا ورڈ ہے انفلیشن. آپ لوگ سنتے ہیں اکثر, ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن نہیں ہونا چاہیے. تو کیا اگر انفلیشن بالکل نہ ہو اچھا ہے, یا تھوڑا سا ہو اچھا ہے, یا بہت زیادہ ہو. بہت زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, پھر تو مہنگائی بہت زیادہ آ جاتی ہے. لیکن کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے یا تھوڑا سا ہونا چاہیے, کیا ویو ہے آپ لوگ کی؟ ہر بندہ یہی تھوڑا سا ہوگا تو نہیں, تھوڑا سا ہوگا تو وہی سسٹم چلے گا جو ایسٹ کو بڑھانے کا اور چیزوں کو بڑھانے کا. بالکل 90% تو پھر تو جو کار ہے کرتے ہیں انسان. گڈ. پھر اگر انفلیشن نہ ہونا تو کوئی پروڈکشن ہی نہیں کرے گا. لیٹ سپوز اگر کوئی ملک پیک کی قیمت ہے 40 روپیز
اور یہ 40 روپیز 10 سال بعد بھی 40 روپیز ہی رہے گی اگر 0% انفلیشن ہے. تو کوئی بندہ کہے گا کہ یار اس میں کیا کما رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر انویسٹمنٹ یہ پروڈکشن اور اس کا دل نہیں لگے گا بزنس میں. اسی لیے 3% کسی بھی اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. 3% انفلیشن ریٹ بڑا ضروری ہے, اور جب ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ جاتے تو یہ بڑا نقصان ہے, اس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک نیگیٹو انفلیشن جب قیمتیں کم ہونا شروع, وہ بھی اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کو ڈیفلیشن کہتے ہیں, وہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے اسٹیگفلیشن سے. اب یہاں پہ اگر ہم ریٹرن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ریٹرن پہلے تو یہ ہم ڈسکس کریں کہ ریٹرن ہے کیا چیز, ٹھیک ہے جی. ریٹرن ہے کیا چیز؟ سو ریٹرن آپ کے ساتھ ہے انکم فرام یور ایسٹس, کہ آپ نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کیا اس سے جو آپ کو انکم ملتا ہے وہ آپ کا ریٹرن ہے. تو ریٹرن پھر آپ کے ساتھ دو طریقے سے ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ایکچوئل ریٹرن اور ایک ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن. اب ایکچوئل اور ایکسپیکٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکچوئل اور ایکسپیکٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے, چلے اس کو بھی آسان کرتے ہیں, جب آپ ایگزام دیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ میرا 3.7 GPA آ جائے گا, دیٹ از یور ایکسپیکٹڈ, ٹھیک ہے, اور ایکچوئل شاید 4 آ جائے, شاید 3.5 آ جائے, تو دیٹ از یور سمجھ آ گیا. اب آپ نے کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس انویسٹمنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے مجھے لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ 12% ریٹرن مل جائے گا, تو وہ آپ کیا کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. اور اگر اس سے ایکچوئل 10% ملا تو وہ ایکچوئل ہے, ایکچوئل اس نے پے کتنا کیا, وہ 10% پے کیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن آگے سارا کیلکولیٹ ہو جائے گا. یہ نومیریکل ہے, یہ کورس زیادہ تر تقریباً 90% یا 80% نومیریکل کورس ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, بور ہونے والا کورس ہے نہیں. بس صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ جو کام پڑھ لیا اس کو بندہ دیکھ لے, ٹھیک ہے, اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اور آج کل کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کی طرف دیکھتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار انویسٹمنٹ سمجھ آئے, انویسٹمنٹ سمجھ آئے. اب تو کوئی بھی بندہ دیکھے تو کوئی کہتا ہے بائنانس ہے اور پتہ نہیں کیا چیز ہے, بیٹ کوائنز اور یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح رسک, یور اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ٹھیک ہے, اور انسرٹینٹی ان ارننگ, کہ آپ اپنے ارننگ میں جتنا ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ یار میں 10% ریٹرن لوں گا, 12% لوں گا, لیکن آپ 10% پہ گئے, 2% ڈیویٹ ہو گئے, نیگیٹو ڈیویشن آپ نے شروع کی, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں رسک. رسک اگین ایکچوئل رسک اینڈ ایکسپیکٹڈ رسک, جو آپ کو ایکسپیکٹڈ آپ کتنا رسک کر رہے ہیں اور ایکچوئل کتنا رسک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے. تو میجر اس کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن والے فارمولا وغیرہ یوز کریں گے, ٹھیک ہے. یہ سارے کو ریلیشن اور وہ چیزیں سارے یہاں پہ کو ویریئنس وغیرہ یوز ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹک والی چیزیں. تو یہ آپ کے ساتھ ہو گئی ریٹرن اور اس کے ٹائپس. اچھا جی, اب اگر آپ دیکھ لینا تو ہم نے کہا تھا کہ ریٹرن ہم کیلکولیٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اب ریٹرن کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ آپ کے ساتھ اینڈنگ پرائس ڈیوائڈ بائی بگننگ پرائس, -1, ٹھیک ہے. اس سے آپ کے ساتھ ریٹرن کیلکولیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اینڈنگ ویلیو آف انویسٹمنٹ ڈیوائڈ بائی بگننگ ویلیو آف انویسٹمنٹ, تو اس سے آپ کے ساتھ ریٹرن کیلکولیٹ ہو جائے گا. لیٹ سپوز اگر میں کہہ دوں کہ کسی بھی ایسٹ کی قیمت ہے ابھی اسٹارٹ آف دا ایئر, چلے ہم ایئر سالانہ ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو جب اسٹارٹ آف دا ایئر تھا تو پرائس تھی 100 روپیز, اسٹارٹنگ پرائس 100, اور ابھی جب اینڈنگ ہے
وہ ہے 125. تو آپ کے ساتھ فارمولے میں اگر ہم پٹ کریں 125 اوور 100 مائنس 1 کر لیں گے تو یہ آپ کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ 0.25 مائنس 1. ٹھیک ہے, تو اس کو جب ہم نیٹ آنسر مائنس پوائنٹ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے ساتھ 25% ریٹرن آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر یہ آپ کے ساتھ ریٹرن کیلکولیشن ہے کہ کس طرح آپ ریٹرن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ساتھ ہو گیا ایئرلی ریٹرن. ٹھیک ہے, جس کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ہسٹوریکل پرائس. اچھا, یہ ہسٹوریکل پرائس نہیں ہے, یہ لکھا ہے ہسٹوریکل ریٹ آف ریٹرن ہے. ٹھیک ہے, ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کہ آپ نے پورا سال ریٹرن کو اپنے ساتھ جو ایسٹ رکھا اس کے اوپر آپ کو کتنا ریٹرن مل گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ساتھ ہے ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن. جب یہ آپ کے ساتھ ہے یہ 1.10, تو یہ آپ کے ساتھ کیا آیا؟ ہولڈنگ پیریڈ ریٹرن. جب اس سے آپ نے 1 مائنس کیا تو وہ آپ کو پرسنٹیج ٹرم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ کیا بنا؟ وہ آپ کے ساتھ بنا ہولڈنگ پیریڈ ییلڈ. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کتنا ییلڈ کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن, پیداوار کے. اس نے آپ کو ٹوٹل کتنا پروڈکشن دے دیا. ٹھیک ہے, کتنا ٹوٹل پروڈکشن کیا ہے اس نے. تو یہ تو آپ کے ساتھ ریٹرن ہے. اس کے مختلف ٹائپ سے وہ ہم سارے ڈسکس کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن. ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, ایکچوئل ریٹرن کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, پورٹ فولیو ریٹرن کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, پورٹ فولیو رسک کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, وہ پورا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں تھوڑی سی یہ نوٹ سے آپ کو میں دوں گا. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آپ کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیش فلوز ملتی ہیں, اور اس کیش فلوز میں یہ جو ابھی ہم نے رینٹ وغیرہ کا ڈسکس کیا تو اس میں اپرچونٹی ہو سکتی ہے. پھر آپ اس کیش فلوز میں دیکھتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹ, جیسے آپ نے کرنٹ ایسٹ میں انویسٹ کیا یا پھر آپ نے نان کرنٹ ایسٹ یا فکسڈ ایسٹ اس میں انویسٹ کیا, تو اس میں مزید آپ کے ساتھ کرنٹ ایسٹ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟ اکاؤنٹ ریسیویبل میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انوینٹریز میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ مارکیٹیبل سیکیورٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں. مارکیٹیبل سیکیورٹیز تو آسان ہے, شیئرز اور بانڈ وغیرہ. اب انوینٹریز کیا ہو سکتی ہے؟ انوینٹری آپ کے ساتھ دو ہو سکتی ہے, آپریشنل انوینٹریز اینڈ انویسٹمنٹ انوینٹریز. اب آپریشنل انوینٹریز وہ انوینٹری ہے جو آپ کے اپنے یوز کے لیے ہیں, جیسے سٹورز اینڈ سپیئرز وغیرہ ہوتے ہیں. اور انویسٹمنٹ انوینٹریز وہ انوینٹری ہوتی ہے جو کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے پرپس سے لی ہے. آپ نے آئل, گیس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے فردر ریسیل کے لیے لی ہیں, اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ انویسٹمنٹ انوینٹریز. اسی طرح پھر نان کرنٹ ایسٹ میں آپ کے ساتھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور فکسڈ ایسٹ. ٹھیک ہے, یہ لوکل بھی ہو سکتا ہے, یہ گلوبل بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ لوکلی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ گلوبلی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ کو میں یہ نوٹس دے دوں گا, اس کی فوٹو کاپی آپ لوگوں نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, آگے مزید اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں تاکہ اس میں سے ہم کوئی چیز نہ چھوڑ دے. ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ ایک چیز آ گیا, آپ لوگوں نے بیلنس شیٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, اس بیلنس شیٹ میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو اس میں ہم نے لکھ لیا ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس ایکویٹی. سو دس سائڈ از کالڈ انویسٹمنٹ سائڈ and this portion is called financing side. ٹھیک ہے, اب انویسٹمنٹ سائڈ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیپٹل بجٹنگ کی طرف جاتے ہیں.
یا پھر ورکنگ کیپٹل کرتے ہیں. یہ والا چیز جو ہے یہ آپ کا کیپٹل سٹرکچر سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ریلیٹ کرتا ہے ویک سے, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل سے. سمجھ آ رہے یہاں تک؟ ابھی کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی بوریت والا ایلیمنٹ تو نہیں ہے کلاس میں؟ ٹھیک ہو گیا. انویسٹمنٹ سائیڈ میں اگر ہم دیکھیں ایسٹ تو وہ کیپٹل بجٹنگ. اب کیپٹل بجٹنگ کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل بجٹنگ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب یہ ایسٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایسٹ میں ہی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ایسٹ بن جاتے ہیں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشن ہوتی ہے. لیٹ سپوز اگر آغا ولید کہتے ہیں کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے اور میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی اسے کہے گا کہ یار ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پلا چیز میں انویسٹ کرو, کوئی اسے کہے گا کہ یار آج کل پلا بزنس, پولٹری والا بزنس بڑا اچھا جا رہا ہے, کوئی اسے کہے گا. یہ ملٹیپل آپشنز ہے اس کے سامنے, تو یہ ان آپشنز میں سے چوز کرے گا دا بیسٹ ون, اور وہ بیسٹ ون کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بس یہ آپ نے اپنی طرف سے کہانی بیان کی. وہ آپ پوری انالیسس اس کی کریں گے کہ جس سے آپ کو میکسیمم پروفٹ ملے, جس سے آپ کو ریگولر انفلوز ملے, جو ٹائم ویلیو آپ منی کو کور کرے, مختلف چیزوں کو وہ کور کرے. اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں اس کو ہم پھر کہتے ہیں کیپٹل بجٹنگ. ٹھیک ہے, اس ڈیسیجن کے مطابق آپ پھر کیا کرتے ہیں, اس ایسٹ میں انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. پھر ہے ورکنگ کیپٹل. اب جب آپ کوئی بھی آرگنائزیشن دیکھیں, جب اس نے بزنس سٹارٹ کیا اور اس نے ایسٹ پرچیز کیے تو وہ ڈے ٹو ڈے روٹین میں اس کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, اب چلے انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا انٹرپرینیورشپ کی طرف جاتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی کام نئے طریقے سے کرتے ہیں, نئے انداز سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کریم اوبر سے پہلے بھی یہ ٹیکسی سروس موجود تھا, لیکن اس نے ایک انوویٹو طریقے سے کرنا شروع کر دیا, اور آسان طریقے کسی بھی ایریا کے نیڈ کو فلفل کرنا انٹرپرینیورشپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ دیکھیں تو جب انٹرپرینیورشپ میں کوئی بھی بندہ بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہاں پہ 2 چیزوں کا وہ ضرور سوچے گا. جب آپ فائنینشیل ٹرم میں دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسٹارٹ اپ کاسٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از رننگ فائنانس. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر ہم ریلیٹ کریں اسٹارٹ اپ کاسٹ اینڈ رننگ فائنانس. اب سٹارٹ اپ کاسٹ کیا چیز ہے؟ سٹارٹ اپ کاسٹ آپ کے ساتھ وہ کاسٹ جب آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے شروع میں پیسہ چاہیے, تو وہ آسان ہے کلیکٹ کرنا, وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار میں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے جو سٹارٹ میں کیپٹل چاہیے ہوگا, جو بھی پیسہ چاہیے ہوگا, وہ اگر تھوڑا سا اٹریکٹیو آئیڈیا ہو نا, تو اس کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں نا سب کہیں گے کہ ہاں میں نے بھی انویسٹ کرنا ہے, میں نے بھی انویسٹ کرنا ہے, میں نے بھی انویسٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ اٹریکٹیو آئیڈیا نہ ہونا تو میں پھر لوگوں سے منت کروں گا کہ یار آئے یہ بزنس کرتے میرے ساتھ انویسٹ کریں. تو چلے میں کہتا ہوں کہ وہ اٹریکٹیو آئیڈیا ہے, لوگ تو ضرور آ جائیں گے, پیسے لے آئیں گے, تو سٹارٹ اپ کاسٹ تو مینیج ہو جائے گا. مسئلہ ہوتا ہے 90% آف دا بزنس جو لاس کر جاتے ہیں, فلاپ ہو جاتے, وہ ہے رننگ فائنانس کی وجہ سے. رننگ فائنانسز کو کہتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے روٹین میں آپ کو بزنس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگین اس کو آسان کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کو آپ نے فرسٹ پوزیشن لیا, چلے آپ نے پورا ڈپارٹمنٹ ٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے, تو فادر بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کے فادر, وہ کہتے ہیں چلے میں اس کو کوئی بھی گاڑی کہتے کہ میں اس کو گفٹ کر دیتا ہوں. تو اس نے آپ کو کوئی بھی چلے XYZ گاڑی گفٹ کر دی. اب وہ انویسٹمنٹ ہے یا اسٹارٹ اپ کاسٹ ہے جو بھی ہے وہ آپ کے فادر نے بیئر کی, لیکن ڈے ٹو ڈے روٹین میں اس کی مینٹیننس ہوتی ہے. فیول چلے گا اس میں, ٹھیک ہے, ڈلے گا, اس کے علاوہ آئل چینج ہوگا, اس کے علاوہ ٹیوننگ ہوگی, ایون ٹائر میں ہوا بھرنا ہوتا ہے آج کل, تو اس کے بھی ایک پمپ میں تو نائٹروجن والے بھی ڈالتے ہیں, 400 روپے لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو
یہ کچھ چیزیں میں اسی لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جاگ جائیے. ٹائم ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم بور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا, یہ رننگ فائنانس ہے. تو رننگ فائنانس اکثر لوگ کہتے ہیں یار اس گاڑی سے اچھا ہے میں بائک پہ ہی جاؤں. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ رننگ فائنانس مینجمنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بزنس ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو بزنس ٹرم میں بہت ضروری ہے. کیسے؟ پیسہ تو آپ کو مل گیا, آپ نے ساری چیزیں خرید لی. اب ڈے ٹو ڈے روٹین میں آپ نے جب پروڈکشن کرنی ہے تو اس پروڈکشن کے لیے را مٹیریل خریدنا ہوگا. را مٹیریل کس سے ملے گا؟ سپلائر سے. سپلائر سے جب ملے گا تو اس کو آپ نے یا تو کیش نقد دینا یا پھر اکاؤنٹس پیبل جنریٹ ہو جائیں گے, پیبلز جو بعد میں ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یا اسی طرح جب آپ نے سیل کر دیا, ٹھیک ہے, سیل کر دیا تو وہ آپ نے یا تو کیش پہ سیل کیا یا پھر ریسیویبل پہ, جو اکاؤنٹ ریسیویبل جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے ٹائم پہ انوینٹری سیل نہیں کرتے تو وہ خراب ہو سکتی ہیں. اگر آپ بہت کم انوینٹری رکھ دے تو شاید کسٹمر ناراض ہو کے چلے جائے, آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس انوینٹری نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے ان تین چیزوں کے مینجمنٹ. اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس بہت زیادہ انوینٹری پڑی ہے تو وہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. اگر لیٹ سپوز آج کل کے دور میں دیکھیں جو ٹیکنالوجیکل دور ہے اور جو بہت زیادہ ٹربولنٹ انوائرمنٹ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں لیٹ سپوز اگر کسی کا سیل فون کا بزنس ہے تو ہر روز ہر مہینے نئے نئے ماڈلز لانچ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ماڈل 2 مہینے رہ گیا نا تو 10-15 سیٹ رہتے ہیں اس کے آپ کے پاس, یا 20 سیٹ ہے اور وہ رہ گئے, تو اس کا مطلب ہے سمجھو کہ آپ نے کافی بڑا نقصان کر دیا. 1-2 مہینے بعد اس کی قیمتیں بہت زیادہ گر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر بہت زیادہ رکھتے ہیں تو اس کے یہی نقصان ہے, ایکسپائر ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. ہم جب 7th کلاس 8th اور 9th کلاس میں تھے, ہاں, تو یہ کمپیوٹر جو تھے نا پینٹیم 1 اور پینٹیم 2 یہ نئے آئے تھے. ٹھیک ہے, اور ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے اسکول میں یہ کمپیوٹرز آ گئے. آج کل لوگ ان کمپیوٹرز وغیرہ کو نہیں دیکھتے, آج کل کئی قسم کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ٹیکنالوجیز وائز بزنس میں دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے مینجمنٹ بہت ضروری ہے, بلکہ اس میں نہیں ہر ایک بزنس میں. تو ایک تو آپ کے ساتھ ہو گیا انوینٹری کی مینجمنٹ. اگر بہت زیادہ رکھیں گے تو بھی نقصان, بہت کم رکھیں گے تو شاید کسٹمر آئے آپ سے چیزیں مانگے اور آپ کے پاس نہ ہو. تو انوینٹری مینجمنٹ کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ کنسپٹ ہیں جیسے جسٹ ان ٹائم. تہذیب کبھی گئے ہوں گے پیزا کھانے کے لیے, وہ ایسا نہیں کرتے کہ اس نے پیزے بنائے ہوں اور سائڈ پہ شیلف میں رکھے ہو. آپ جب جاتے ہیں آرڈر کرتے ہیں تب آپ کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اچھا کنسپٹ ہے لیکن وہ فلفل کرنا اور اس کی مینجمنٹ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, فاسٹ فوڈ ٹائپ بزنس میں وہ ہی چل سکتا ہے, وہ ایسا نہیں کہ آپ پرانے والی چیز. تو یہ آپ کے ساتھ ہو گیا انوینٹری مینجمنٹ. ریسیویبل مینجمنٹ, اگر آپ اپنے پیسے ریکور نہیں کر پاتے کسٹمر سے تو بھی آپ نقصان میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل آپ پیبلز نہیں پورے کرتے, سپلائر کو پیسے نہیں دیتے, تو وہ آپ کو بعد میں سامان نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی بزنس کی مینجمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ رننگ فائنانس اور سٹارٹ اپ. تو یہ جو رننگ فائنانس یہ پورا اس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل میں آپ کس چیز کو دیکھیں گے؟ اکاؤنٹ ریسیویبل کو دیکھیں گے, انوینٹری کو دیکھیں گے, اکاؤنٹس پیبل کو دیکھیں گے اور کیش وغیرہ کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہے فائنینسنگ سائڈ. فائنینسنگ سائڈ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی تھی ان ایسٹ میں, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یا تو آپ نے ادھار لیا ہوگا یا پھر آپ کے اپنے پیسے ہوں گے, ایکویٹی. ٹھیک ہے, ان دونوں سے, ان دونوں کے کاسٹ بھی ہے. کاسٹ مین قیمت, آپ نے اس کا ایکسپنس ادا کرنا ہے, اس کا کاسٹ ادا کرنا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل جب آپ نے کسی سے لون لیا اس کو بھی آپ نے ریٹرن دینا ہے ان دا فارم آف انٹرسٹ. جب لون کے اوپر ریٹرن دیتے ہیں اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرسٹ کہتے ہیں. اور جب ایکویٹی کے اوپر ریٹرن دیتے ہیں اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیویڈنڈز. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ساتھ اب کیا ہو گیا فائنینسنگ سائڈ. تو اس کو جب ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل سٹرکچر. کیپٹل سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر میں یہ والا بنا دوں, ٹھیک ہے, اور یہ کر لوں, تو لیٹ سپوز کہ یہ بزنس میں آدھا آپ کے ساتھ 50% ڈیٹ ہے اور 50% ایکویٹی ہے. کون سا سورس اچھا ہے کسی بھی بزنس کے لیے کہ اس کے پاس وہ سورس ہو؟ ایکویٹی زیادہ ہونا چاہیے یا ڈیٹ زیادہ ہونا چاہیے؟ ایکویٹی زیادہ ہونا چاہیے. اور
میرا آنسر ہوگا ڈیٹ زیادہ ہونا چاہیے. کون سے میں؟ تو کون سے سورس میں؟ ڈیٹ میں سے. دیکھیں ڈیٹ سب سے اچھا سورس ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کمپنی کوشش کرے گی کہ اس کو ڈیٹ ملے, کیونکہ سب سے پہلے ڈیٹ پہ ریٹ آف ریٹرن کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ فکسڈ ہوتا ہے. ایکویٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اب یہاں پہ اگین میں کہوں گا کہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ بڑے طریقے سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پھر بچ جاتے ہیں تو گھر والے اس کو بڑے سپیڈ سے وہ 20 میں سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو زیادہ ریٹرن ملتا ہے اور ان کو ریٹرن کم ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے کمپنی کے لیے کون سا اچھا سورس ہے؟ ڈیٹ. اس کو اس کے اوپر ریٹرن کم دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایڈوانٹیج یہ کہ ڈیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ ٹیکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, یا آپ کا انکم ہوتا ہے, یا آپ کی پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے, جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں. تو ڈیٹ تو آپ کے نہیں ہے نا, اسی لیے اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہے, تو وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ, اس کا سگنل جاتا ہے مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی ادھار نہیں دیتا, اسی لیے یہ لوگوں کو, کیونکہ آپ سے میں کہتا ہوں آپ کا بڑا سکسیسفل بزنس ہے, کیا آپ کسی کو پارٹنرشپ دیں گے؟ یہ عباسین یونیورسٹی ہے نا, یہ عباسین یونیورسٹی کیا کسی کو پارٹنرشپ دے گی؟ کوشش کرے گی اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ لون لے گی, ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس کو ضرورت ہے نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو یہ کوشش کرے گی کہ لون, کیونکہ اگر پارٹنرز آئیں گے نا تو انکم ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, ڈیوائڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر کوئی لون نہیں لیتا اور وہ ایکویٹی ایشو کرتا ہے پارٹنرشپ, تو لوگ مارکیٹ میں سوچتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ کمپنی اچھی نہیں ہے, اسی لیے لوگوں اس نے پارٹنرشپ ایشو کیا, ادروائز اس نے لون لینا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی بیس پہ ڈیٹ اچھا ہے. اب ڈیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ادھر ایک اور کنسپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے نا, یہ آپ لوگ سرچ کر لیں, جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے اتنا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ گھر جا کے کتنا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹاپک دیکھ لیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کو وہ ریٹ کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے نا جو ان دونوں سے مل کر آپ کو کمپنی کو ادا کرنا پڑتا ہے. کوئی کمپنی ہے نا وہ اس کے اوپر بھی ریٹرن دے گا ریٹ, اور اس کے اوپر بھی دے گا, تو ان سب کا ملا کے ایک ویٹڈ ایوریج ریٹ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائے گا. تو ایک یہ دیکھ لیں, اور ایک انویسٹمنٹ کے لیے آپ یہ دیکھ لیں اسائنمنٹ کے طور پر کہ what are the local and global investment opportunities? What are the local and global investment opportunities? اب آپ کو میں پہلے سے بتا دوں, and global investment opportunities. اسائنمنٹ 1 ہے, اور ساتھ میں یہ ویک بھی کیلکولیٹ کر لے, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ ویک جو بتایا یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اب آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, اسائنمنٹ کرنا اور نہ کرنا میرا فائدہ نہیں ہے, آپ لوگوں کا کام ہے, فائدہ ہے. اسی لیے گوگل سے پرنٹ کرنا اور اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں چاہیے. چیزوں کو سمجھ لیں, اور خاص کر اس کے اوپر تو لکھ کے کہ لوکل اینڈ گلوبل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہے, تو آپ اپنی طرف سے لکھ کے, یہ نہ کریں کہ گوگل میں کسی نے لکھا کہ آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ اس میں, اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی طرف سے ڈھونڈ لیں, اس چیزوں کو سوچ لیں اس کے اوپر کہ وہ کیا کیا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں. کوشش کریں کہ اسائنمنٹ A4 پیج پہ ہو, ٹھیک ہے, وہ جو پرنٹ والا پیج ہوتا ہے نا, پرنٹر والا, وہ والا پیج ہو, ٹھیک ہے. مرضی ہے, لیکن آپ کی مرضی ہے, ہینڈ ریٹن ہو پرنٹڈ ہو, لیکن ہینڈ ریٹن زیادہ اچھا ہوتا ہے. اصل میں جب پرنٹ والی چیزیں ہو جاتی ہے نا, اس میں جو آپ کاپی پیسٹ زیادہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم. اچھا, اتنا
جو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تو اس کے ساتھ یہ ریٹرن جو بار بار ہم کہہ رہے تو ریٹرن کے ڈفرینٹ نام ہے، پرافٹ، مارک اپ، کمیشن، ٹھیک ہے، مختلف ناموں سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اب یہ جو بار بار ہم انٹرسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ اور ڈیویڈنڈز اور اب بار بار ہم یہی بات شروع میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ بنتا کیسے ہیں. سمجھ آ رہے یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے؟ اچھا جی. اب یہاں پہ ایک ٹاپک کہ یہ انٹرسٹ کیسے بنتا ہے وہ آپ کو بتائے کہ یہ سلائیڈ میں سارا کچھ موجود ہے، آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈٹرمنٹس آف انٹرسٹ ریٹ. اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ انٹرسٹ کو آپ دونوں طریقوں سے، دونوں سائڈوں سے دیکھیں گے. انٹرسٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریونیو بھی ہے اور کاسٹ بھی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آغا ولید سے پیسے لیتا ہوں ادھار اور اس سے میں کہتا ہوں کہ 1,00,000 روپے اس نے مجھے دیے سالانہ 10% ریٹ سے، وہ جو ابھی HPR اور HPAY یہ چیزیں ڈسکس کی، سالانہ 10%، اس کا مطلب یہ کہ میں 1 سال بعد اس کو 1,10,000 دوں گا، یا اگر وہ کنٹینیو ہے تو میں اس کو 10,000 دوں گا اور وہ آگے چلتا جائے گا. تو میرے لیے یہ کیا ہے؟ کاسٹ ہے میرے لیے، انٹرسٹ ایکسپینس ہے میرے لیے، اور اس کے لیے ریونیو ہے اس کے لیے. تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایکسپینس اور ریونیو دونوں ہے، ایک سائڈ کے لیے ایکسپینس یا کاسٹ ہے، دوسری سائڈ کے لیے ریونیو ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بنتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو انٹرسٹ ہے یہ بنتا کیسے، اس کو اگر میں کیسے ڈینوٹ کروں، ٹھیک ہے، یا اس کو میں کہہ دوں کہ یہ انٹرسٹ کس چیز سے بنتا ہے، تو اس کو اگین کسی سینیریو بیسڈ ایکسپلین کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایک نیا بزنس ہے میرا، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے یونیلیور، نیسلے کی طرح اسٹیبلش بزنس ہو تو اس کو تو کوئی بھی لون دے گا، اس کے پاس تو یہ کم بینکس خود بار بار جائیں گے. اگر میں ایک نیا بندہ ہوں، کوئی نئی کمپنی ہے، تو مجھے تو کم بینک والے لون بڑے آسانی سے نہیں دیں گے، میں خود بڑا کوشش کروں گا کہ مجھے لون مل جائے. چلے اس کنسپٹ کو بھی ڈیلے کرتے، یہاں پہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز میں ایک نیا بزنس مین ہوں اور مجھے لون چاہیے، تو میں اگین آغا ولید سے، اس کا نام یاد آ گیا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، باقی یہ نام اس کا یاد آ گیا اسی لیے. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ یار مجھے 5 کروڑ روپے چاہیے، ہے 5 کروڑ، ادھر نہیں ویسے ہے. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنا اماؤنٹ چاہیے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، وہی کہ واٹس ان اٹ فار می. تو یہ میں اسے کہتا ہوں کہ چلے آپ ڈسکس کریں کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 کروڑ میں انویسٹ، چلے 1,00,000 کرتے ہیں، یہ 5 کروڑ اس کے پاس بھی نہیں ہوں گے اور کیلکولیشن میں بھی مسئلہ ہو جائے گا، 1,00,000 کرتے ہیں. تو یہ 1,00,000 جو یہ مجھے دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 1,00,000 میں آپ کو دیتا تو یہ تو میں کسی رسک فری انویسٹمنٹ میں بھی ڈال سکتا تھا. جیسے ٹی بلز کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹریجری بل جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، 3 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں پیسے ڈال لے، 3 مہینے بعد آپ پیسے واپس لے اور آپ کو ریٹرن مل جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے ایٹ لیسٹ وہ ریٹرن تو آپ دے جو رسک فری ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں RF، رسک فری ریٹ، جس میں اس میں بالکل رسک نہیں ہوتا نا.
دیکھیں اس میں کیا رسک ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کی سیکیورٹی ہے, وہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے تو نئے ٹی بلز ایشو کریں گے, آپ کو پیسے مل جائیں گے اس سے. لیکویڈیٹی اس کی اتنی ہائی ہے کہ 3 مہینے کے ہے, فوراً پٹاپٹ سیل ہو جاتی ہے. میچیورٹی رسک اس میں ہے نہیں, 3 مہینے کی ہے. انفلیشن 3 مہینے میں کیا اس کو نقصان پہنچا دے گا, اسی لیے اس میں رسک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ لیٹ سپوز وہ انٹرسٹ کہتا ہے کہ ایک RF ہو گیا, تو ساتھ ساتھ اس کو کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں K = یہ K اسٹار سے میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ K اسٹار ہے. ٹھیک ہے, اس سے میں کرتا ہوں کہ ایک 5% مجھے, ولید کہتے ہیں کہ مجھے 5% ایٹ لیسٹ وہ ریٹ آپ نے دینا ہے. میں تو یہ اسی لیے راضی ہوں گا کیونکہ یہ تو اس کا حق ہے, کیونکہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں کرے گا انویسٹمنٹ تو اس سیکیورٹی میں چلا جائے گا, تو اس کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی اور اس کو 5% ریٹرن مل جائے گا. پھر یہ کہتے کہ نہیں, صرف یہ چیز نہیں چاہیے, یہ کہے گا کہ مجھے انفلیشن کوریج بھی چاہیے, مہنگائی, انفلیشن, کیونکہ اگر آپ آج کوئی پیسہ کی ویلیو دیکھیں اور سال بعد دیکھیں تو اس میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ انفلیشن, تو یہ کوئی بھی کیلکولیٹڈ ریٹ ہوگا اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ چلو مجھے ایٹ لیسٹ آپ نے انفلیشن کوریج دینی ہے, اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن پریمیم, اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ کہتے ہیں کہ 3% انفلیشن آئے گا اس سال. میں وہ بھی مانوں گا کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اب تیسری چیز جب یہ جائے گا, اگر فار ایگزامپل کوئی بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کا نام ہے, تو وہ کبھی ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا پیمنٹ میں یا ڈیلے نہیں کرے گا. تو یہ لیٹ سپوز اگر میں کوئی نیا بزنس مین ہوں تو میں تو ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہوں, شاید اس کو یہ پیسے واپس نہ کر سکوں یا شاید اس کی پیمنٹ ڈیلے کرتا جاؤں. تو یہ اس کے لیے مجھ سے ایک اور چیز بھی مانگے گا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ رسک پریمیم. لیٹ سپوز یہ کہتے ہیں کہ 2% آپ نے ڈیفالٹ رسک پریمیم ادا کرنا ہے مجھے, کیا پتا آپ ڈیلے ہو جاؤ پیمنٹ میں, کیا پتا آپ نہ پے کر سکو. اس کے بعد یہ پھر بھی کہتے کہ نہیں یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے کہ لیکویڈیٹی کا پرابلم آ جاتا ہے جو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ کہتے کہ آپ کا اگر میں یہ جو بھی انویسٹمنٹ ہے, لیٹ سپوز میں نے اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے, تو یہ اپنے ان دوستوں میں سے کسی کو سیل کرے گا, تو کیا اس سے کوئی لے گا؟ تو اگر وہ یونیلیور کا ہو یا کسی نیسلے کا ہو یا کسی ٹاپ سیکٹر کسی بھی ٹاپ کمپنی کا ہو, تو وہ تو کوئی بھی اس سے لے لے گا. لیکن اگر کوئی نئی کمپنی ہو تو کوئی بھی نہیں لے گا, اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا. تو اس کی لیکویڈیٹی اس طرح نہیں ہے کہ سیل نہیں ہوا, سیل ہو جائے گا لیکن جلدی سیل نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ کہے گا کہ کیا پتا میں سیل کرنا چاہتا ہوں اور یہ پھر سیل نہ ہو, اسی لیے اس کا ریٹ باقی سیکیورٹی سے اگر یونیلیور والے 10% دے رہا ہو تو ایٹ لیسٹ اس پہ 12-13% ہو کہ لوگ اس کو اٹریکٹ ہو جائے اس ریٹرن کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کہتا ہے, یہ یہاں پہ مجھ سے لیکویڈیٹی رسک پریمیم بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ 1% آپ نے لیکویڈیٹی رسک پریمیم بھی دینا ہے. اس میں ایک اور چیز رہتا ہے ابھی. ٹھیک ہے, اور اس کو کہتے ہیں میچیورٹی رسک پریمیم. میچیورٹی رسک پریمیم بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میچیورٹی رسک پریمیم کو سمجھے. ٹھیک ہے, میچیورٹی یہ باقی تو آسان تھے جلدی, وہ مشکل نہیں ہے لیکن اس میں کنسیپٹ زیادہ ہے تھوڑا. میچیورٹی رسک پریمیم بانڈ کے حساب سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. بانڈ یا چلے بینک لون, کوئی بھی بینک, لیٹ سپوز اگر یہ میں بینک ہوں اور اس سے میں پیسے لے رہا ہوں, تو یہ پیسے یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, یہ فکسڈ انویسٹمنٹ ہے, یہ سٹک ہو جائے گا.
लेट सपोज अगर इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितना बना, ये 5 और 3 8 10 11, लेट सपोज अगर ये मुझसे 1% मैच्योरिटी प्रीमियम चार्ज करे तो ये टोटल कितना बना, 12% बना, तो 12% टोटल इंटरेस्ट रेट बना। अब ये इस रेट पे फिक्स्ड हो गया 10 साल तक, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का लोन है, ये 10 साल तक इस पे फिक्स हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में इंटरेस्ट रेट उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेट सपोज अगर मार्केट में रेट 10% 14% पे चला जाता है, किसी कोई भी चीज ऊपर नीचे हो सकती है, वो मार्केट रेट है, बस हम इज्यूम करते हैं वो कोई भी चीज है, वो किसी भी तरह वो चेंज हो गया, गवर्नमेंट रेट इशू करते हैं ना, स्टेट बैंक रेट देता है, उसने रेट इंक्रीज करके दिया। अब ये कौन सा रेट दे रहे हैं, ये तो मैं आपको सिनेरियो बेस एक्सप्लेन कर रहा था ना, ये वैसी रेट स्टेट बैंक दे देता है। अब 12% पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अब 10 साल तक आपकी सिक्योरिटी के ऊपर 12% मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपको सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। यहां पे मार्केट में 14% हो गया, इसका मतलब है कि 1 लाख के ऊपर 14,000 मिल रहा है। तो लोग कौन सी सिक्योरिटी को परचेज करना, लेट सपोज अगर वो आपका नाम वकास ने 14% वाली सिक्योरिटी को परचेज किया है और आपने 12%, तो अगर दोनों में कोई बंदा सिक्योरिटी सेल करता है तो कौन सी सिक्योरिटी जल्दी सेल हो जाएगी, 14%, इसीलिए आपकी सिक्योरिटी की कीमत गिर जाएगी, मार्केट प्राइस गिर जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में रेट गिर गया, 10% हो गया, उस लिहाज से वकास के पास 10% वाली सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो फिर अपने पार वैल्यू से ऊपर पे सेल हो जाएगी। इसीलिए अक्सर आप लोग ये ग्राफ देखते हैं, इस तरह का एक ग्राफ होता है, ये शुरू होता है यूं और यहां पे आ जाता है। ये अगर आप बॉन्ड की प्राइस देखें तो यहां पे 1000 रुपीज पार वैल्यू प्राइस होती है और एट द एंड भी इसी 1000 पे ही कंपनी आपसे वापस लेगी। ये जो बीच में उतार चढ़ाव है ये इस मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम ने बनाया है। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ये रिस्क है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते ना तो उसमें मैच्योरिटी रिस्क आ जाता है। शॉर्ट टर्म के साथ भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो सकता है, उसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये लॉन्ग टर्म वाली हमने डिस्कशन की, वो शॉर्ट टर्म री इन्वेस्टमेंट रिस्क। फॉर एग्जांपल आपने टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी भी जगह पे, चले टी बिल्स छोड़ दे, इस आपने किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की है और बड़ा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन वो 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए है। अब 6 मंथ तक आपको 7% रिटर्न शॉर्ट टर्म बहुत बड़ा रेट है आपको मिल रहा है। जैसे 6 महीने पूरे हो जाते हैं आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। क्या आपको नया रेट किस तरह मिलेगा? लेट सपोज मार्केट में रेट बहुत नीचे आ चुका है तो फिर आपको 2% 3% रेट मिलेगा, इसीलिए आप री इन्वेस्टमेंट रिस्क का शिकार हो रहा है। यहां पे आप उस रिस्क से बच जाते हैं क्योंकि आप लॉक हो जाते हैं 10 साल के लिए, इसी रेट पे आप लॉक हो जाते हैं। अगर मार्केट 8% पे है 7% पे है लेकिन आपकी सिक्योरिटी 12% ही पे रहेगी। ठीक हो गया, ये समझ आ गया? समझ आ गया। बीच में ये जो आपने बताया ऊपर डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, अब डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम हम ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट सिस्टम बनाते हुए, इसमें हमें अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो उसका क्या फायदा होगा, इस सूरत में क्या सीखना? अगर एक हमने डिफॉल्ट रिस्क मैनेजमेंट हमने डाल दिया है, इसमें 2% डाला है 3% डाला है, अगर इन केस 5 महीने बाद 4 महीने बाद वो डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं मिलता या इंटरेस्ट देना से छोड़ दिया है, तो फिर आप क्या देखिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर करूंगा? देखिए इस सेंस में लीगली आपको हक है कि वो आपको वो पे करेगा, क्योंकि
अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो अपने वो लिक्विडिटी और इस हिसाब से ये देखते हैं ना, क्योंकि डिफॉल्ट पे 1% पे आपको क्या कवरेज मिलेगा 2% पे, लेकिन ये एक अपने आप को सिर्फ सेफ एंड पे रखते हैं, क्योंकि लोग जब ये सेल करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि यार इसकी सिक्योरिटी में डिफॉल्ट रिस्क है या नहीं है। अदरवाइज अगर डिफॉल्ट हो जाए कोई कंपनी, बैंकरप्ट जिसे आप कहते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर लीगली आप उस पर क्लेम करेंगे और आपको वो एसेट या तो ऑक्शन उसकी होगी, ठीक है, या किसी भी तरह वो आपको अपने पैसे वापस करेगी। अब ये इंटरेस्ट आपको समझ आ गया कि इन चीजों से बनता है। अब ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो 3 चीजों के साथ है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए कम रेट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रेट होता है, ठीक है। एक और चीज है, बिजनेस इकोनॉमी पे भी डिपेंडेंट है। ये भी एक साइकिल बनाता हूं ताकि आपको, अगर तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो जो कंपनीज लोन लेती हैं बैंक से, उसको लोन सस्ता पड़ेगा। जब लोन सस्ता पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। ये देख ले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है COP वो गिर जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपकी जो प्राइस है वो गिर जाएगी। कंपनी अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो कम कर लेगी, ठीक है। और जब प्राइसेस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो उससे अगेन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका इंडेक्स या स्टॉक प्राइस जो है स्टॉक एक्सचेंज वो ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और एक और इंपैक्ट है तीसरा, वो है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड है ये जो ऊपर हमने डिस्कस भी किया ये वाला, ठीक है। वो क्या है, अगर तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना छोड़ देंगे और बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे। और उससे क्या होगा, लोग शेयर वगैरह को सेल करके उससे पैसे निकाल के बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो शेयर प्राइस, स्टॉक जो प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लोग क्या करेंगे, लोन लेना आसान हो जाएगा लोगों के लिए, लोन लेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक में, ठीक है। स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आज के लिए काफी है, ठीक है।